बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक और नई सुबह खुश आमदीद कहते हुए खुदाबंद मुताल से दुआ गो परवरदिगार आपकी हर सुबह को बखैर करे, हर शाम बखैर करे। दुनिया के किसी कोने में कहीं भी कोई मोमिन मोमिना मुसलमान किसी भी वजह से परेशान है, रिस्क की, सेहत की, औलाद की, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के इम्तिहान का वास्ता, बीमारी करबला की बीमारी का वास्ता, हर मोमिन मोमिना की हर परेशानी इन्हीं भी बेरहमा का सदका दूर आमीन सुम्मा आमीन। और एक और गुजारिश करना चाहूँगी कि जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं या दे चुके हैं उन सब के लिए भी दुआ कीजिए, क्योंकि काफ़ी टफ़ एग्ज़ाम्स थे और हो रहे हैं और शायद होने भी वाले हों, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो हो रहे हैं या हो गए सब बच्चों को बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के इम्तिहान का सदका कामयाब और कामरान कर और वक्त के इमाम के नासिरान में तैयारी की तौफीक भी अता कर, दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम और उसमें कामयाबी अता हो, आमीन सुम्मा आमीन। आज ट्यूसडे का दिन है और कल बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था और अच्छा जब मैं यहाँ से निकली तो एक बात हो गई, तो मैंने मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस जब हुआ तो फिर मुझे आगा साहब की बात याद आई कि खुदा पे तवक्कुल अगर होगा, यकीन होगा तो बहुत सी परेशानियों से हम खुद साख्ता बच जाएंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी बात होती नहीं है लेकिन हमें बहुत बड़ी लग रही होती है और हम उसको ख़ुद पे सवार कर लेते हैं, जिससे इस्तराब की कैफियत होता है, जहनी दबाव भी कह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में इंशाल्लाह आगा साहब से गुजारिश की है कि अब जब उनके साथ प्रोग्राम होगा तो इसी को कि अभी तो ये बात हुई है ना स्ट्रेस कैसे होता है, क्या वजूहात बनती हैं, तो उसकी वैसे उन्होंने बता दिया था कि उससे बचा कैसे जा सकता है, लेकिन इंशाल्लाह दोबारा इसी टॉपिक को लेकर जब भी आगा साहब के साथ प्रोग्राम होगा हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज का प्रोग्राम पहले बता दूं, अगर कॉलर्स मुझे सुन रहे हैं और कॉल करने में इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड तो होना पड़ेगा ना, मैं आपसे हर रोज़ गुजारिश करती हूँ कि हम आपको सुनाते हैं, आप हमें सुनाइए। हमारे टॉपिक के हवाले से कुछ सवाल हो या कोई कॉल मासूम हो हमारे टॉपिक के हवाले से तो ज़रूर कॉल किया कीजिए, क्योंकि यही अहले बैत टीवी जो का ये प्लेटफॉर्म है, आप तक बात पहुंच रही है, आपकी बात दुनिया तक पहुंचेगी। यहाँ से बात दुनिया के कोने कोने में हक़ का पैगाम, सच का पैगाम लेकर जा रही है और इसको कायम रखना, इसको चलता रखना, इसके लिए मदद करना, दुआएं करना हम सब का काम है। कहीं कोई अच्छा काम हो रहा होता है तो इंसान सोचता है यार बड़ा अच्छा काम है, इसको चलते रहना चाहिए, लेकिन कभी ये भी तो सोचें कि कैसे चलेगा, किस तरह से चलेगा, क्या सिर्फ दुआ ही काम आ सकती है या दवा की भी ज़रूरत है। तो दवा आपकी मदद, आपकी रकम, वो पैसा जो आप बारगाह परवरदिगार की तरफ से मिला हुआ ही पैसा उसी की राह में खर्च कर देंगे। तो कोशिश कीजिए अहले बैत टीवी के 14 पाउंड अ मंथ के मेंबर बन जाइए एवरी मंथ, और अगर आप साल का देना चाहते हैं तो 150 पाउंड पूरे साल का भी दे सकते हैं, जो आपको मुनासिब लगे। और हमेशा कहती हूँ अगर आप 14 पाउंड समझते हैं बहुत ज़्यादा है, गो के नहीं है, लेकिन आप कम भी दे सकते हैं, 10 पाउंड दे दीजिए, 5 पाउंड दे दीजिए, अगर ज़्यादा देना चाहें तो 20 दे दीजिए या उससे भी ज़्यादा। ये तो आपकी तौफ़ीक़ात है जो खुदावंद मुताल ने आपको दी है और आप उसको बरूए कार ला रहे हैं। जो खुदा ने तौफ़ीक़ दी है तो खुदा बेहतर जानता है कि हमारे पास क्या तौफ़ीक़ात हैं। परवरदिगार हमें इससे ज़्यादा करने की तौफ़ीक़ अता करे, क्योंकि जो पैसा हम दुनियादारी पे लगा रहे हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, अपनी ज़रूरियात ऐसी जो आज हैं और कल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसी ज़रूरत जो मुझे आगे जाके काम आएगी, वो यही एक रास्ता और यही एक अकाउंट है इंशाल्लाह। तो कोशिश कीजिए कि 14 पाउंड या उससे कम मेंबर ज़रूर बन जाइए। इस अहले बैत टीवी से जो पैगाम जा रहा है उसमें अपना नजराना ज़रूर डालिए। मैंने जिन दिनों हमने माह रमज़ान में आपसे गुजारिश की, 1-2 प्रोग्राम स्पेशल हमने किए और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मेंबर्स हमारे बढ़े भी, लेकिन अभी तक लेस देन 1000 है। और मैं अमेरिका, कनाडा में रहने वाले अपने उन तमाम जो मेरे कॉलर्स भी हैं और जो हमें सुनते हैं, अगर ख़ुद ऑलरेडी मेंबर हैं तो अपने इर्द गिर्द के लोगों को कोशिश कीजिए कि ये पैगाम पहुँचाइए कि अहले बैत टीवी को पूरे साल का या मंथली जो भी वो कर सकें ज़रूर आगे बढ़कर साथ दें।
آج کا دن بھی حقوق انسانی کے حوالے سے ہوگا۔ حقوق العباد، انسان کے پروردگار نے کیا حقوق رکھے ہیں۔ آج انشاءاللہ مولانا قلبِ عباس رضوی صاحب مجھے جوائن کریں گے انڈیا سے، لیکن ابھی سب سے پہلے سیگمنٹ کا ٹائم ہوا چاہتا ہے جو کہ فکر فردہ۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج فکر فردہ میں ہمارے لیے کیا میسج مل رہا ہے ہم سب کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ سید المرسلین طٰہٰ یاسین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو وہ شخص جہالت کی موت مرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع کے سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہمیں جس اہم نقطے پر گفتگو کرنی ہے، یہ یوں کہوں کہ آج اپنی قوم کو، محترم ناظرین کو میں ایک اہم نقطے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دشمن اہل تشیع اور امام زمانہ علیہ السلام کے خلاف کس قدر کام کر رہا ہے۔ دشمن ایک زمانے طویل سے امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کا انکار کر رہا ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے غیبت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ دشمن حق امام زمانہ علیہ السلام کے خلاف بہت پروپیگنڈے کر رہا ہے۔ دشمن حق اپنی پوری طاقت و توانائی اس بات پر صرف کر رہا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے عقیدہ مہدویت کو مٹا سکے، اور صرف وہ اپنی طاقت و توانائی نہیں بلکہ اس کے لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ دشمن حق دور حاضر میں اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کر دے کہ امام زمانہ کا وجود دنیا میں نہیں ہے، اور وہ اس بات کو لوگوں کے ذہنوں کے اندر راسخ کر رہا ہے کہ شیعوں نے ایک بدعت بنا رکھی ہے کہ نبی کا آخری جانشین پردے غیب میں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں۔ مومنین اکرام، انشاءاللہ آج میں احادیث رسول سے وجود امام زمانہ کو ثابت کروں گا، اور وہ بھی اہل سنت والجماعت کی معتبر کتابوں کے ذریعے سے۔ سب سے پہلے میں اہل سنت والجماعت کی معتبر چند ایک کتابوں کا ذکر کیے دیتا ہوں۔ اتنی معتبر کتابیں، اتنی مشہور کتابیں تاریخ اسلام کی کہ جن کو اہل سنت والجماعت بڑی احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آئیے میں چند کتابوں کا ذکر کر دیتا ہوں، ایک دو نہیں بلکہ آج میں پوری 10 کتابوں کے ایسے نام آپ کے سامنے ذکر کروں گا جو اہل سنت والجماعت کی بڑی مشہور کتابیں ہیں، اور ان تمام کتابوں میں امام زمانہ علیہ السلام کے وجود پر کئی احادیث ان کتابوں میں نقل ہوئی ہیں۔
آئے ذرا ان کتابوں کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مسند احمد بن حنبل۔ احمد بن حنبل نے جابر بن سمرہ سے 34 حوالوں کے ذریعے سے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر روایات نقل کی ہیں۔ تو پہلی کتاب مسند احمد بن حنبل، نمبر 2 صحیح بخاری طباعت مصر، نمبر 3 صحیح مسلم طباعت ترکیہ، نمبر 4 صحیح ترمذی، اس کی طباعت بھی ترکیہ میں ہوئی ہے، نمبر 5 المستدرک علی صحیحین طباعت فی الہند، اس کی طباعت ہند میں ہوئی ہے، نمبر 6 تیسیر الوصول الی جامع الاصول، نمبر 7 منتخب کنز العمال، نمبر 8 تاریخ بغداد، نمبر 9 تاریخ الخلفاء، اور نمبر 10 ینابیع المودہ۔ یہ اہل سنت والجماعت کی 10 معتبر کتب کے میں نے آپ کو حوالے پیش کیے ہیں کہ جن میں درجنوں روایات وجود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نقل ہوئی۔ آئیے چند راویوں کا بھی ذکر کرتے چلوں کہ جن کے ذریعے سے اہل سنت والجماعت کے علماء نے روایت کو نقل کیا ہے۔ سب سے پہلا راوی، اتنا معتبر راوی، اتنا موثق راوی کہ جس کی صداقت کے اوپر آیت مباہلہ گواہ ہے، اتنا طیب و طاہر راوی کہ جس کی طہارت اور پاکیزگی کے اوپر آیت تطہیر گواہ ہے، جانشین مصطفیٰ حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ پہلے راوی ہیں کہ جن سے اہل سنت کے ایک نہیں بلکہ کئی علماء نے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے اوپر روایت نقل کی۔ دوسرا راوی حضرت عمر بن الخطاب، تیسرا راوی عبداللہ ابن مسعود، چوتھا انس بن مالک، پانچواں ابو ہریرہ، چھٹا وائلہ ابن الاسقع، اور ساتواں راوی ابو قتادہ۔ یہ سارے حوالے میرے پاس لکھے ہوئے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ ان تمام راویوں سے اہل سنت والجماعت کے علماء نے روایات نقل کی ہیں کہ جن میں وجود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو تفصیل کے ساتھ ثابت کیا ہے۔ بس آخر میں ایک حدیث جو وجود امام زمانہ کو ثابت کر رہی ہے، حدیث رسول اللہ پیش کرتا ہوں۔ ینابیع المودہ میں ابن عباس سے سلیمان القندوزی الحنفی نے ایک روایت نقل کی ہے۔ قال قال رسول اللہ، جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انا خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی الخلق بعدی لاثنا عشر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے جو خدا کی مخلوق پر اس کی طرف سے حجت ہوں گے۔ اولہم علی و آخرہم ولدی المہدی۔ ان 12 جانشینوں میں سے میرا پہلا جانشین میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے، اور میرا آخری جانشین میرا بیٹا مہدی ہوگا۔ تو یہاں پر رسول اللہ نے ولدی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اگر یہ کہتے وآخرہم المہدی تو شاید کہ کوئی سوء استفادہ کر لیتا کہ نہ جانے کس مہدی کا ذکر کر رہا ہے۔ رسول اللہ نے یہاں پر ولدی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ میرا بیٹا مہدی، وہ کہ جو میرا بیٹا آخری بیٹا ہوگا وہ میرا آخری جانشین ہوگا۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بیٹا مہدی ظہور فرمائے گا تشرق الارض بنور ربہا، اس وقت زمین کا ذرہ ذرہ نور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے جگمگا اٹھے گا۔ اچھا، یہاں پر رسول اللہ نے کہا کہ بنور ربہا،
اور حالانکہ ظہور کس کا ہوگا؟ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بہترین دلیل ہے صاحبان ایمان کے لیے کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نور نور خدا ہے. جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے تو زمین نور خدا سے چمکنے لگے گی، کائنات کا ذرہ ذرہ چمک اٹھے گا. اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد آسمان سے عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور میرے بیٹے مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور میرے بیٹے مہدی کو خدا اتنی بڑی حکومت عطا کرے گا، اتنی وسیع حکومت عطا کرے گا کہ مغرب سے لے کر مشرق تک صرف اور صرف میرے بیٹے کی حکومت ہوگی. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار وہ اتنا حسین دن ہمیں بھی دیکھنا نصیب فرما کہ جب ہر جگہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہوگی. پروردگار سے دعا ہے کہ ہماری اس دعا کو قبول فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واپس آ گئے خوبصورت سیگمنٹ کے بعد، اور اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ ٹپ آف دا ڈے کی طرف. جی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک ٹپ آف دا ڈے میں آپ کو اپنے لیے سنانا چاہوں گی کہ رات کا کھانا ترک نہ کرو اگرچہ خشک خمیر ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ مجھے رات کا کھانا ترک کرنے سے اپنی امت کے بوڑھا ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ رات کے کھانے میں جوان رکھنے کی قوت اور طاقت ہے. رات کا کھانا بہت ضروری ہے. اسلام نے بھی اور سائنس دونوں نے ثابت کیا ہے، قول معصوم نے بھی، اور انہوں نے تو سائنس تو اب ثابت کر رہی ہے. آپ نے تو ہمارے لیے پروردگار نے یہ جو ہادی، یہ جو محبوب خدا، جو ائمہ معصومین علیہ السلام، رسالت کا سلسلہ، ہمارے لیے 1400 سال پہلے قرآن میں ہر چیز پروردگار نے قیامت تک کے لیے شفا اور بہتری کی طرف اور نجات کی طرف کا راستہ بتا دیا، چاہے وہ دنیاوی پریشانی ہو چاہے روحانی پریشانی ہو. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ نماز ٹائمنگز کی طرف. جی نماز ٹائمنگز یو کے لندن میں آج جو ظہر کا ٹائم ہوگا وہ ہوگا 1:04 پہ، اور کل وینسڈے کی فجر ہوگی 2:23 پہ. وینسڈے کی ابھی آج لندن میں جو نماز کے ٹائمنگز ہوں گے، آنے والی ظہر 1:04 پہ ہوگی، کل وینسڈے کی فجر ہوگی 2:23 پہ، اور وینسڈے ہی کی جو ظہر ہوگی 1:04 پہ. اور پاکستان اسلام آباد نماز کے ٹائمنگز کچھ اس طرح سے رہیں گے کہ آنے والی مغرب 7:33 پہ، ظہر ہوگی 12:11 پہ، اور فجر ہوگی 3:06 پہ. یہ وینسڈے کی ظہر اور فجر ہے. یو ایس اے اٹلانٹا جارجیا فجر ہوگی 3:58، ظہر 12:58، اور مغرب ہوگی 8:48 پہ. لندن یو کے دوبارہ بتانا چاہوں گی، آنے والی ظہر جو ہے وہ 1:04 پہ ہے، اور یعنی ہماری جو ظہر ہونے والی ہے ابھی. اور کل وینسڈے کی فجر جو ہوگی وہ ہوگی ہماری، جو آج ہمارے مغرب ہوگی پھر 9:37 پہ ہوگی. کل جو وینسڈے کی فجر ہے 2:23 پہ ہوگی. تھوڑی کنفیوژن ہو گئی ہے، کل بھی غلطی ہوئی تو معافی کی گنجائش تھوڑی رکھنی چاہیے. ویدر کو ہم سکپ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ہم چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف، کیونکہ کچن میں ہمارے کھانا بن رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کچن میں کیا بننے جا رہا ہے، ہم کیا سیکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ کھانا پینا ساتھ چلتا ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا اپنے ہاتھ سے ہمیں بنانا چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو یہ احساس دلا سکیں کہ جو ہم نے بنایا وہ آپ کی محبت میں بنایا، اور یہ محبت اور پیار کا رشتہ قائم رہے.
کیونکہ آج ہمارا ٹاپک بھی حقوق العباد ہے، ایک انسان کے پروردگار نے کیا حق رکھے ہیں ڈفرینٹ رشتوں میں۔ تو ابھی چلتے ہیں اپنے ریسیپی بریک کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے کچن میں کیا بن رہا ہے۔ السلام علیکم جی، آج آپ لوگ کے بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اسنیک جس کا نام ہے رشین کباب۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے بوائلڈ پوٹیٹوز۔ میں نے اس کا چھلکا اتارا، اسے بوائل کیا اور اچھے سے میش کر یہاں پہ رکھا۔ دیٹس پوٹیٹوز، آلو ہو گئے۔ اس کے بعد کو چاہیے چکن بون لیس، جو ہے میں نے اسے گرم پانی میں بوائل کیا تھا ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈال کر کے، یہاں تک کہ چکن گل گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے میں نے چکن کو رشا رشا کر لیا ہوا، یعنی کہ اس کو شریڈ کر لیا ہوا، تو یہ چکن ہو گیا۔ سبزی جس میں میں ڈال رہی ہوں وہ ہے کیبج، یعنی کہ بند گوبھی ہوگی، گاجر ہوگی، دیٹس کیرٹس، اور بیل پیپر یعنی کہ شملہ مرچ۔ سب کو آپ نے یہ دیکھیں اتنا فائن آپ نے اس کو چاپ کرنا ہے، یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، ورنہ پھر موٹا موٹا اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ سبزیاں ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے اس کے لیے پلین فلاور یعنی کہ میدا، کری لیوز فریش بھی ڈال سکتے ہیں، میرے پاس فریش نہیں تھے، میں ڈرائی استعمال کر رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ کو چاہیے ہری مرچیں، دیٹس گرین چلی، بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو پلیز اس کو رہنے دیں، تھوڑی سی لال مرچ ایکسٹرا کر لیجیے گا بے شک۔ اس کے بعد کچھ کٹی ہوئی لال مرچ، شریڈ چلی، سالٹ یعنی کہ نمک، پیسی ہوئی کالی مرچیں ہوگی، بلیک پیپر پاؤڈر، انڈا جو ہے بیچ میں اب آپ کی مرضی ہے، آپ کو انفیکٹ مرضی نہیں، آپ کو شاید ضرورت پڑے 1 2 3 جتنے بھی ان کو فرائی کرنے کے لیے آپ کو انڈے کی ضرورت ہوگی۔ انڈے میں ڈپ کریں گے اور بریڈ کرمز ڈرائی جو ڈبے میں ملتے ہیں اس میں اس کو رول کریں گے۔ اس میں ہرا دھنیا بھی استعمال کروں گی، آپ کو پتہ ہے وہ فروزن ہوتا ہے۔ آپ اسے کرتے ہیں فرائی، تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے اب اس کو بنانا کس طرح ہے۔ پھر آپ کو ایک فرائنگ پین چاہیے، اس میں آپ کو تیل چاہیے، دیکھ لیں بالکل معمولی سا تیل میں نے اس میں استعمال کر رہی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے اس میں آپ ایڈ کریں گے جو کہ آپ کو کری لیوز دکھائے تھے، یہ ڈرائیڈ ہے میرے پاس، تو آپ اس کو اسی سے کرمبلڈ کر کے ڈال سکتے ہیں۔ بیچ میں جائے گا میدا، اور اس کو جو ہے یہاں پر صرف 1 منٹ کے لیے آپ نے جو ہے فرائی سا کرنا ہے ہم نے بیسکلی میدے کو، تاکہ اس کا کچا پن ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اس کے اندر ساتھ ساتھ چیزیں ایڈ کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ کہ اس کو اچھے سے پہلے یہاں پر فرائی کر لیں۔ یہیں پر آپ نے جو ہے ایڈ کرنی ہے مسالے، یہ چلے گی کٹی ہوئی لال مرچ، پیسی ہوئی کالی مرچ، نمک، ہری مرچیں، اور یہ سبزی بھی پیچھے میں ڈال رہی ہوں میں، شملہ مرچ، بند گوبھی اور گاجر۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کتنی میں نے فائنلی ان کو چاپ کیا ہوا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑا اچھا لگتا ہے، اگر موٹا موٹا آپ بیچ میں ڈالیں گے پھر اس کی نا خوبصورتی ہوگی، اینڈ دین یہ ہے کہ وہ اچھا بھی نہیں دکھے گا۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا خیال رکھتے ہیں ان چیزوں کا۔ تو یہ دیکھ لیں، کافی لوگ ہوتے ہیں سبزیوں کو بوائل بھی کرتے ہیں، میں پسند نہیں کرتی ہوں ان کو بوائل کرنا، ذرا باریک کاٹ لیں تو یہ کہ اس میں پھر کرنچ رہتا ہے۔ نیچے فلیم ہائی پر ہی ہے، صرف ہم یہاں پہ چیزوں کی مکسنگ کر رہے ہیں، بیسکلی کوئی کوکنگ نہیں ہے خاص۔ تو یہ چلا گیا۔ اس کے بعد یہیں پر آپ ایڈ کریں گے جو کہ آلو ہے، پوٹیٹوز بوائلڈ ہے میشڈ، اور بیچ میں جائے گا شریڈڈ چکن۔ اب ان سب چیزوں کو اچھی طرح یہیں پہ مکس کر لیں، اور اس کے بعد جو ہم چولہے کو کر دیں گے بند۔ اب یہ جو مکسچر ہے اس کو میں نے اچھے سے ہاتھوں سے بھی مکس کر لیا۔ اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا، اور اسے بھی یہاں پر اچھے سے مکس کر لیں۔ اس کے بعد جو آپ کو انڈا دکھایا تھا اسے آپ کریں گے بیٹ اچھی طرح، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کی جو ہے ٹکیاں بناتے ہیں، کٹلیٹس جو ہوتے ہیں، اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے بنا کر کے فرائی کر لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، انڈا جو آپ کو دکھایا تھا میں نے بیٹ کر لی ہے۔ اس کے بعد بریڈ کرمز یہاں پر ہے، تھوڑا سا آپ تیل لیں گے، ہاتھ پر لگائیں گے اس طریقے سے تاکہ آپ کے ہاتھوں پہ اسٹک نہیں کرے گا، اور جو ہے آپ اس کی جو ہے یہاں پر کٹلیٹس بنا سکتے ہیں۔ بنا کر کے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے، اس کے بعد بریڈ میں اس کو اچھے سے رول کریں گے، اور جو ہے ہمارے رشین کباب پہ اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے۔ شیلو فرائی کریں، ڈیپ آپ کی چوائس پر ہے، لیکن میں اس کو شیلو کروں گی۔ یہ مکسچر آپ بنا کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں ایئر ٹائٹ باکس میں تقریباً 4-5 دن کے لیے، اور آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں، بچوں کے لنچ باکس کے لیے بنا لیں،
ناشتے کے لیے ہو سکتا ہے، یا پھر انشاءاللہ جو آگے سے رمضان آئے گا تو رمضان شریف میں بھی آپ یہ بنا سکتے ہیں. تھوڑا ڈفرینٹ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے. تو یہ ہے کہ اسی کے سے آپ بناتے ہیں. اس کے بعد آپ کو انڈے کے اندر میں اچھی طرح آپ نے جو ہے پہلے ڈپ کر لینا ہے اس طرح. بریڈ کرمز میں آپ اس کو ڈالیں گے. تو یہ دیکھیں پرفیکٹلی ڈن. اسی کے سے ان کو تیار کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے ان کو کرتے ہیں فرائی. تیل ہو چکا ہے یہاں پر اچھے سے گرم. اب آپ ایچ پیس اٹھائیں گے اور آپ نے اس کو دیکھ لیں. میں شالو فرائی کر رہی، اتنا زیادہ تیل بھی نہیں استعمال کر رہی. فلیم ہائی پہ رکھیں اور صرف اتنا کرنا ہے کہ اچھا سا اس پہ گولڈن کلر آ جائے ہر طرف. اور اس کے بعد اسے نکال کر کے آپ پلیٹ پر رکھیں گے. پیپر ٹاول یا ٹیشو رکھ لیجیے گا اور اس کے بعد جو ہے اسے اس میں سے نکال کر کے اس پہ رکھیں گے تاکہ ایکسٹرا آئل جو ہے ریموو ہو جائے. اور پھر اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں. تو اچھی طرح فرائی کر لیں اور پھر جو ہے آپ کو اس کا اینڈ ریزلٹ بھی دکھاتے ہیں. تو دیکھ لیں ان پہ خوبصورت سا گولڈن کلر آ گیا. اب میں نے نکالنے لگی بیچ میں سے. تو اسی کے ساتھ آپ رشین کباب بناتے ہیں. آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں کیچپ کے ساتھ، مینیز کے ساتھ، باربیکیو ساس، پودینے کی چٹنی، جس آپ کا دل چاہے. گرما گرم روٹیوں کے ساتھ کھا لیں، اسے سینڈوچ میں لگا لیں. بہت سے طریقے ہیں. اس کو ایز اے اسٹارٹر سرو کر دیجیے گا. رمضان شریف میں بنا کر کے کھائیں. ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا کریں. کمپلیٹ ریٹن ریسپی کے لیے آپ جائیں گے میری ویب سائٹ پہ www.cookwithfaiza.net پر. ضرور بنائیے گا. اب تک کو کیسا لگا دعاؤں میں یاد رکھیں. اینڈ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واپس آ گئے تمام بریکس کے بعد. حقوق العبادی، حقوق انسانی. ایک انسان کے پروردگار نے انسانیت کے ایکچولی کیا حقوق بتائے، اور اس خوبصورت ٹاپک کو مجھے جوائن کریں گے الہ آباد سے ہمارے لیے بہت قابل احترام مولانا سید قلب عباس رضوی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا سلامت رکھے آپ سب کو. جی آواز نہیں آ رہی. جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آغا صاحب؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. خدا سلامت بہت رکھے کم آپ سب آواز کو ہے. انشاءاللہ. جی آغا صاحب، آج پروردگار کی طرف سے جو دین ہمارے پاس حق کا مذہب آیا، اس میں آج بات ہوگی ایک انسان اور انسان ہونے کے ناطے انسانیت کا حق ہم کیسے ادا کر سکتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے آواز نہیں آ رہی. نستعین. آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی شاید کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہے. کل ہی سٹریس پہ پروگرام ہوا ہے. نو سٹریس، توکل کرنا ہے خدا پہ اور حالات کو اس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے جو بہتر انداز ہوتا ہے. کیونکہ جب انسان خدا پہ توکل نہیں کرتا اور انسان خود سے ساختہ اپنی سوچوں میں گھومے تو سٹریس زیادہ ہو جاتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج حقوق انسانی یا انسانیت پر بات ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین. اما بعد. حاضرین، ناظرین، مشارکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز اگر کلیئر ہو. جی بالکل الحمدللہ بہتر ہے. خدا سلامت رکھے. میں سب سے پہلے آیت الہی کو پیش کروں گا. پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ. مؤمنون آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مثل برادر بھائی ہیں، اور بھائی کا جو ایک حق ہے بھائی کے ساتھ
اس انداز میں زندگی گزارنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی پیغام الہی یہ ہے، خدا یہ ہے کہ زمین پر اگر ہم زندگی گزاریں تو فکری ناحیت سے پریکٹیکل ہمیں بالکل اس طرح سے بلند ہونا چاہیے کہ ہم آسمانوں میں پرواز کریں عملی طور. اب میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ من بات وفی قلبہ غش لأخیہ المسلم بات فی سخط اللہ واصبح کذالک حتی یتوب. فرماتے ہیں کہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ بشر زندگی گزار رہا ہے اس کائنات میں، اسے اس منزل فکر کی طرف آنا ہوگا کہ اس کے ذہن کے دریچے میں کسی مرد مومن یا مرد مسلم کے لیے غش کا تصور نہ ہو. ٹھیک ہے. یعنی دھوکے کا تصور نہ ہو. اگر کسی مرد مومن نے کسی شخص کے لیے دھوکے کا ارادہ کر دیا یا دھوکہ دینے کے ارادے سے سو گیا تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ عذاب الہی میں ہوگا. یعنی پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس دنیا میں ایک ساتھ محبت کے ساتھ پریکٹیکل زندگی گزارے. لفظ غش کا تعلق نہ اسلام سے نہ مسلمان سے. یعنی مسلمان اگر کسی مسلمان کو دیتا ہے تو اس بات کی طرف سے متوجہ رہنا چاہیے کہ اس کے اوپر عذاب ضرور آئے گا الا یہ کہ توبہ کر لے. اس کا مطلب اسلام ایک بہترین مذہب ہے جو ہیومینٹی انسانیت کا پیغام دیتا ہے، کسی کو اس دنیا میں دھوکہ نہ دے بلکہ محبت کے ساتھ عملی طور پر انسان اس کائنات میں زندگی گزارے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آغا صاحب. آپ نے پروگرام کا آغاز کیونکہ انسانیت کا حق پروردگار نے جو ایک انسان کو انسان پر حق رکھا ہے، رشتہ کوئی بھی ہو لیکن انسان سب سے پہلے دین سب سے پہلے انسانیت کا سبق دیتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہم ایک دوسرے کا کس طرح سے خیال رکھیں، دھوکہ نہیں دینا، اخلاق، پیار، محبت، آپس میں رواداری رکھنی ہے. اگر ہمسائے کے حقوق بھی بتائے گئے تو یہ نہیں کہا گیا کہ اگر تمہارا ہمسایہ جو رہتا ہے وہ مسلمان ہے تو اس کے حقوق ہیں. دین اتنا مکمل ہے، پروردگار اتنا سب سے بڑا عادل ہے کہ اس نے انسان کے ہونے کے ناطے انسان کے حقوق بتائے ہیں. ہمارے پاس کالر ہیں، ان کو شامل کرنا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ پوائنٹ ہیں میرے. جی فرمائیے میری بہن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد، اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے فرائض ہیں ان کے بعد جس کا سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ حقوق العباد ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ خود اپنے پیٹ کے اوپر 3 پتھر بندھے ہوتے تھے اور فاقے کرتے تھے لیکن دوسروں کو دے دیتے تھے. ایک دفعہ حضرت عائشہ کے پاس 6 درہم تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عائشہ یہ درہم جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں دے دو. یہ نہ ہو کہ میری اگر جان نکل گئی تو میں اللہ تعالیٰ کے آگے کیا جواب دوں گا کہ میرے پاس 6 درہم تھے. اب ان کے دیکھیں کہ ان کے معیارات دیکھیں، ان کے کردار دیکھیں. اور پھر آج ہم مسلمان کس مقام پر کھڑے ہیں. دنیا کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں، کوٹھیاں، کاریں اور یہ ساری مٹیریل چیزیں وہ ہماری پہچان بنی ہوئی ہے. اسی لیے تو مسلمان جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ ذلیل ہے. اسلام جی میرا خیال آواز کٹ رہی ہے آپ کی میری بہن. جی بہت معذرت. آپ نے اچھی جو آپ نے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے دین ہمیں جو سکھایا ہے جس طرح سے ایک دوسرے سے، جیسے آغا صاحب بات کر رہے تھے. جی آغا صاحب آپ ہی کی طرف آنا چاہوں گی. بہت شکریہ. جی خدا سلامت رکھے میری بہن کو انہوں نے اتصال کیا. اور یقینی طور پر اگر پوری دنیا کے لوگ بیدار ہو جائیں اور قول رسول پر عمل کرنا شروع تو پوری دنیا سے مشاکل کا خاتمہ ہو سکتا ہے. پیغمبروں کے پیغمبر سرکار دو عالم کے ساتھ فرمایا کہ انی تارک ثقلین،
किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिह मा लन तदिल्लु बादी हत्ता यरिदा अलैहिल हौद। ऐ दुनिया के लोगों, अगर तुम ये चाहते हो कि गुमराही की तरफ न जाओ, बर्बादी की तरफ न जाओ और तुम कामयाबी के रास्ते पर चलो, तो मैं तुम्हारे सामने दो अजीम चीजें, दो बेहतरीन अजीम नेमतें छोड़कर चला रहा हूँ। उनमें से एक अजीम चीज है कुरान मजीद और दूसरी अजीम दौलत है अहले बैत। लिहाजा इन दोनों से रहना, कुरान और अहले बैत के तमस्सुक से दुनिया के तमाम अफराद तक जा सकते हैं जहाँ पैगंबर इंसान को ले जाना चाहता है। ज़रूरत इस बात की है कि अगर आज इस्लाम को दावत करते हैं, कुछ अफराद वो हैं जो कुरान की पैरवी करते हैं ज़ाहिरन, तो अगर अहले बैत की नहीं करेंगे तो कुरान का माना सही तरीके से कुरान समझ में नहीं आएगा। पैगंबरों के पैगंबर के जाने सबसे अजीम दौलत जो हमारे पास अहले बैत था, बेशक ज़रूरत इस बात की है कि इतना अजीम सरमाया अहले बैत ने दिया है। खुद आप देखें कि इमाम जामिया 4000 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट उसमें से हजरत अबू, तो इस तरह से न जाने कितने हजारों तादाद स्टूडेंट्स हैं अहले बैत अत्हार की, जो पूरी दुनिया के सामने अहले बैत के अफकार को, अहले बैत की फिक्रों को, इल्म को पहुंचा रहे हैं। आज हो ये रहा है कि हम अपनी फिक्र हैं। अहले बैत ने क्या कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाया, इस पर तवज्जो नहीं है। काश दुनिया का हर बशर ये तवज्जो दे ले, जो अहले बैत चाहेंगे या रसूल खुदा चाहेंगे या खुदा चाहेगा, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम इस शख्स को की नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने कि अगर अपनी ज़िंदगी को ख़ुद को अगर हम इस तरह से ढालें कि जो खुदा हमसे चाह रहा है क्या हम वो कर रहे हैं, तो शायद ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बिल्कुल ना हो। हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो जी जी, अस्सलामु अलैकुम। जी, मेरा एक पॉइंट रह गया था, प्लीज अगर जी 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 फरमाइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें कि जितना ज्यादा हुकूकुल इबाद के ऊपर इस्लाम ने बताया है, इतना दुनिया में कोई मजहब भी इस तरह की मिसालें नहीं पेश कर सकता। लेकिन आज हम लोगों ने इस इस्लाम को दहशत गर्दी से जोड़कर इस्लाम के ऊपर हमले करवाए हैं और ऐसी ऐसी चीजें गैर मुस्लिमों के साथ मिल के इस इस्लाम के ऊपर हमले करवाए हैं। तो हम किस मकाम पर खड़े हैं, और बजाय इसके कि हम इस्लाम को अपनाते, दूसरी कौमों को इस इस्लाम की खूबसूरती और बताते इसकी खूबसूरती के बारे में, हमने तो खुद जो है दुनिया की तलब में दीन को पीछे कर दिया है। जी आप बिल्कुल। देखें कि सहाबाए किराम, जी बहुत शुक्रिया मेरी बहन, आपका पॉइंट आ गया कि हम आजकल दुनियादारी में ज़्यादा, और दीन ने सबसे पहले मैंने जैसे बयान किया। जी आगा साहब बेचारी थी, हम आपसे ज़्यादा खुदा सलामत रखे हमारी बहन को और इनको अजर अजल इनायत करें। इंशाल्लाह ये मुसलसल कॉल करती रहती हैं। यकीनी तौर पर अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की। जी एक ये और हुकूकुल बात का बिस्मिल्लाह बहुत बिस्मिल्लाह लीजिए शुक्रिया। कॉलर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनीस सदर बात कर रहा हूँ नियाज़ से। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी फरमाइए। बहुत अरसे के बाद बहुत काबिल एहतराम क़िबला कल्ब अब्बास साहब से को देखने का आज मौका मिला है। मैं इनको सलाम पेश करता हूँ और हकीकत में आप जो बातें कहते हैं वो ऐसा लगता है कि दिल पे उतर जाती है। बहुत शुक्रिया। आपको सलामत रखे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होता है हर दफ़ा, और जितनी तारीफ की जाए कम है। बहुत शुक्रिया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको इस वक्त देख रहा हूँ, बल्कि मैंने बहुत कुछ सीखा है आपसे और मैं सीख ही रहा हूँ मुस्तकिल, और शायद आखिरी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक मैं सीखता ही रहूँगा। इंशाअल्लाह मौला सलामत जो है वो आखिर तक आदमी सीखता जाता है। जी बिल्कुल। आपने जो आज का टॉपिक रखा है वो भी बहुत अहमियत का हामिल है, हकूक़ इबाद। हकूक़ इबाद के बारे में भी बहुत कुछ कुरान शरीफ में भी दिया हुआ है, और खास तौर पर सूरह हुजरात की आयत नंबर 11
اس میں تو یہ ہے کہ تم لوگوں کا مذاق تک نہ اڑاؤ، تم ان کو برے الفاظ سے بھی نہ یاد کرو، نہ برے الفاظ استعمال کرو. لیکن کیا وجوہات ہوتی ہے؟ یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی حقوق آباد میں آتا ہے. تم کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہ کرو اور کسی کے ایسے عیب نہ تلاش کرو جو کہ اس میں اس کی بارے میں باتیں نہ کرو. تو اکثر ہوتا یہ ہے جیسے کہ محفل میں گئے، کسی محفل میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں پہ اس قسم کے ٹاپک پہ باتیں ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ سنتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے جاننے والے ہوتے ہیں تو ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں قبلہ یہ فرمائیے گا، تو یہ بھی کیا ایک قسم کا گناہ ہے کہ ہم اگر فرض کیجیے ہمیں اس کے بارے میں نہیں معلوم لیکن ہم اس کی ہاں میں ہاں بھی ملا رہے ہیں، تو یہ بھی حقوق آباد میں ہی شامل ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے گا. میں بہت شکر گزار ہوں پروردگار سے اللہ کہ آپ کو خدا حافظ. جی بہت شکریہ. جی آغا صاحب. خدا سلامت رکھے ہمارے برادر عزیز کو اور ان کی عمر کو طویل فرمائے انشاءاللہ، اور اجر اجزل آپ کو خدا عنایت کرے. یقینی طور پر آپ تسلسل سے اتصال کرتے ہیں اور احتساب بھی کرتے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. الہی آمین. ظاہر سی بات ہے کہ بندے کو پروردگار عالم نے اس انسان کو شرف کے ساتھ خلق کیا، جس کو اشرف مخلوق کہا جاتا ہے، یعنی کہ شرف کیا گیا ہے. القتن یہ مشرف کائنات میں معزز ہے، مبجل ہے، ریسپیکٹڈ ہے. اس کا احترام یہ ہے، اس انسان کا احترام یہ ہے کہ اس کے بارے میں بیک بائٹنگ یا غیبت کہیں نہ ہو. اور اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو اگر ہم اس کی تائید کر رہے ہیں یا ہم ملاد دیں گے تو ہمارا شمار غیبت کرنے والوں میں ہوگا. اس کے لیے احادیث ہے کہ اگر کہیں کسی کی غیبت ہو رہی تو ہم کوشش یہ کریں اپنے پریکٹیکل اخلاقی اقدار سے اسٹاپ کریں. اف وی کانٹ، اگر ہم اسٹاپ نہیں کر سکتے تو ہم اوائڈ کریں، بھی نہیں کر سکتے تو اس جگہ سے ہم اٹھ کے چلے جائیں. ٹھیک ہے، تاکہ ہم بھی شریک گناہ نہ ہو سکیں. نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. مومن پروردگار نے ڈگنیٹی عطا کیا ہے، شرف عطا کیا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے ڈگنیٹی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اپنی خلق کی اشرف کے ساتھ یہ معاشرے میں عزت دار کرتے ہیں. اب انسان کون ہوتا ہے کہ اس کو تذلیل کے جاننے پر نہ کر دے یا اس مومن کو ذلیل کر کمیونٹی میں یا کسی مقام پر. تو خدا اس مسئلے میں بہت سخت ہے. خدا یہ کہتا ہے کہ یہ جو بندوں بہت سخت ہے، آپ کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ کسی کی آپ توہین کریں یا انسلٹ کریں. اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کی خدمت کے فرماتے ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر حقوق کی حدیث ہے کہ لیس منا من غش مسلما او ضرب او ما طرف. ایک انٹرنیشنل، ایک یونیورسل پیغام ہے نبیوں کے سرکار کی. اس حدیث پر غور دنیا فرما لیں. اگر کوئی فرد کسی مسلمان مومن کو کسی مسلمان کو اگر ضرر دیتا ہے یا مکر کرتا ہے اس کے ساتھ، وہ مسلمان نہیں ہے. وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں کہ مطلب ہماری امت ہے، ہماری امت میں سے نہیں، یعنی مسلمان نہیں. تو پروردگار عالم یہ نہیں چاہتا کہ ہم آپ سے نمازیں پڑھیں. یہ قوم دنیا کے لوگ جہاں جہاں آواز جاری خدا یہ نہیں چاہتا کہ صرف ہم نماز مصروف کر دیں یا عبادتوں میں یا آتما کو پرماتما سے ملا کے جبال پر چلے جائیں، جلات میں چلے جائیں اور اللہ کریں اور بندوں کے رائٹس کو بھول جائیں. خدا یہ کہتا ہے اس دنیا میں زندگی گزارو، اگر انسان بن کے گزارو، انسانیت کے حالت کے ساتھ زندگی گزارو. اور اس سے پہلے ایک محترمہ نے کال کیا، اس پر بہت توجہ کیا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمام ناظرین بچوں ان کی مضبوط کروں اس نقطۂ کمال کی طرف کہ بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا مسئلہ جو اہل بیت کا حق جو چھینا گیا وہ خلافت ہے. غدیر کے موقع پر 18,000 اس وقت کی بہت ساری کتابیں آپ کو موجود ہے، 1,18,000 1,20,000 یا 1,30,000 یا 1.5 کا مجمع تھا، جس کو ہمارے برادران تمام روات نے
राइटर्स ने नोट और तमाम अफराद मानते कि विलायत का ऐलान 18 ज़िलहिज्जा में किया। उसके बाद मुसलमानों ने खिलाफत छीन ली। दूसरा सबसे बड़ा सख्त मसला ये हुआ ने जंग नहीं किया, किसी का सर नहीं कलम किया, क्योंकि अहले बैत ज़मीन हुकूमत लेने के लिए नहीं आए। बेशक अहले बैत ज़मीन पर इंसानियत की नुमाइंदगी करता है, हुकूमत और तख्त और ताज की जरूरत नहीं है। उसके बाद दूसरा जो अब है वो बाबू लिया गया, सामने लोगों की हिस्ट्री इस पर गुफ्तगू नहीं करते। इसका सबसे सख्त मसला ये हुआ कि आज कब्र जनाबे 8 शवाल को सऊदी हुकूमत 8 शवाल मोहम्मद मुस्तफ़ा इकलौती बेटी की कब्र मुताहर को दिखा दिया। और हम सब मुसलमान हैं मगर हम गुफ्तगू नहीं करते। क्यों नहीं करते? न जाने कौन सी मसलहत है। तो मैं दुनिया के तमाम मुसलमानों से कहता हूँ कि अगर आप फिलिस्तीन के मामले में बोलते हैं तो आइए सऊदिया ने जुल्म किया है रसूल अल्लाह की बेटी पर, आधार पर तो जालिम के खिलाफ आवाज उठाइए और बोलिए कि वो जालिम है, जुल्म किया के साथ। तब जाकर हम सब दुनिया के लोग ह्यूमन राइट और हुकूक पर गुफ्तगू कर सकते हैं। बट अगर कुछ अफराद ऐसे हैं जो एक शोबे में हुकूक लिबास की बात करते हैं, दूसरे मसले में मसलाहत खामोश रहते हैं, तो ऐसे शख्स मेरे ख्याल में पैगंबरों के सलमान कुमार नहीं आएंगे। लिहाजा भी वक्त से बेदार हो जाए, हम रज़ाए जिंदगी गुजारें जो कल डे ऑफ जजमेंट में हमारी शिफात करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आगा साहब, बेहतरीन गुफ्तगू। और जैसे भी आपने कहा, सबसे पहला हक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और निजात के लिए, हमारी हिदायत के लिए परवरदिगार ने चुने हैं, और खुदा ही चुन सकता है अपने बंदों की हिदायत के लिए जिसको वो चुनना चाहे। अभी बात हो रही है इंसानों के हकूक़, हकूक़ुल इबाद, इंसानियत का हक़। मेरे पास एक जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत कौल है, जिसने मेरी उम्मत के साथ नरमी की अल्लाह इससे नरमी करेगा, और जिसने बीमार की अयादत की वो इतना वक्त जन्नत के किनारे में रहेगा। खुदावंद मुताल ने अपने बंदों को नेकी करने की, हक़ अदा करने की, इखलास, प्यार, मोहब्बत, सब कुछ का हुक्म दिया है दूसरे लोगों के साथ, और उसका इतना अजर रखा है कि अगर हम डिटेल के साथ कभी जाएं तो यकीन करें कि अपने अंदर ये जो अभी ग़ीबत है, हमारे अंदर हसद है, झूठ है, कीना है, ये सब चीज़ें हमें दूर कर देती हैं उन बातों से, उन हक़ से, उस नेकी को हासिल करने से जो खुदा ने हमारे लिए सजा कर रखा हुआ है। दुनिया के हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं। इंसान इंसान का हक़ मार रहा है, इंसान इंसान की को उसके हक़ से दूर भी कर रहा है, और शायद इंसानियत कुछ ख़तरे में है, या कहना चाहिए कि कुछ लोगों ने मिलकर इस्लाम को तो नहीं कर सकते लेकिन इंसानियत के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं पूरी दुनिया में। आगा साहब, हक़ अदा करने का खुदा ने हुक्म दिया, लेकिन बहुत से ऐसे मुसलमान मुल्क भी हैं जो अपने मुसलमान मुल्कों का हक़ भी नहीं दे रहे, दूसरों का तो क्या देंगे। यकीनी तौर पर आज अगर सिर्फ इस जुमले पर गौर कर लें तमाम नाज़रीन के मज़हब, मसलक, रिलीजन और धर्म ये बात की शय है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रूल है, रेगुलेशंस है, ये दीन है, ये शरीयत है, क्या तरीक़ा है कैसे चला जाए। इससे पहले जो है इंसानियत है। अगर पूरी दुनिया की रिश्ता इंसानियत को मजबूत कर लें, और कीजिएगा पूरी दुनिया के अफराद रिश्ता इंसानियत को मजबूत कर लें कि हम सब इंसान हैं, और रिश्ता इंसानियत के मुताबिक एक दूसरे के साथ नेकी करें, एक दूसरे के साथ मुरज्जी के साथ, माइनॉरिटी के साथ पेश आए। मजहब बाद में इंसान की तरफ आया है। मजहब एक रूल है, कानून, एक दस्तूर हयात है, बट उससे पहले हम इंसान हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपने मजहब पर ज़िंदगी गुजारते हैं, हर शख्स अपने मजहब पर ज़िंदगी गुजारता है, मगर मजहब से पहले इंसान। अगर इंसानियत नहीं है और फिर मजहब को कर लिया है या इख्तियार कर लिया है तो तो लोगों को इस मसले की तरफ बेदार होने की तरफ सबसे पहले हमें इंसान बनना।
انسان اگر نہیں بنیں گے تو اندر ہمارے درندگی، جب درندگی ہوگی وہاں دہشت گردی ہوگی، بالکل جہاں صحیح جہاں بات، دہشت گردی ہے درندگی تھی، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح لہذا بات ہے، انسان بننا ضروری ہے۔ پیغمبروں کے پیغمبر صلی نے اللہ 40 سال اپنا صرف کیا یوز کیا حریت تک مکے کے تمام درندوں کو انسان بنانے میں۔ کہا پہلے انسان بنو، پھر مسلمان بنو، پھر مومن بنو، پھر متقی بنو، تب جا کر ایکچوئل انسانیت کے اس منزل کمال پہ جا کر پرواز کر سکتے، جہاں پر انسان بڑا ہونا چاہیے۔ لوگوں نے کیا اختیار کیا کہ درندگی سے خود کو دور نہیں کیا، دہشت گردی سے خود کو دور نہیں کیا، مذہب کو اختیار کر دیا۔ مذہب انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا جب تک انسان انسانی کمالات اور انسانی جانا ہے۔ تو 40 سال تک انسانیت کے پیشانی پر پیغمبر کے پیغمبر ہیومینٹی کو نقش کر رہے تھے، اپنے جبہے پر اپنی پیشانی پر انسانیت ختم کرو، انسان پہلے بنو۔ مذہب بعد میں ہے، پہلے انسان۔ مولانا متقیان نے مالک تھا کہ ٹھیک ہے کچھ لوگ مسلمان نہیں ہیں، تم جیسے خلقتاً انسان ہے، لہذا ان کا احترام کرو۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج اب کیا ہوتا ہے اپنی دنیا میں، یہ شیعہ ہے، یہ ہے، یہ مالکی، یہ کرسچن ہے، یہ ہے، مذہب کو مسئلے کی زنجیروں میں جکڑ کے زندگی گزارنے والا فرد نہ ہی مذہبی ہے اور نہ ہی انسان۔ لہٰذا سب سے پہلے انسانی فیور سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر جا کر ہم مذہبی بن سکتے ہیں۔ کہ انسانیت اور مذہب دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اندر سے انسانیت پکارتی ہے، اسی کو مذہب اس کی پر مہر لگاتا ہے، انسانیت پر مہر لگا دیتی ہے۔ لہٰذا مذہب اور انسانیت میں کوئی ٹکراؤ، کوئی تعلق، کوئی تصور کچھ نہیں ہے۔ اندر انسانیت پکارتی ہے، مذہب آ کر اپنی مہر لگا دیتا ہے۔ مذہب جو آیا ہے انسان کے لیے کیا ہے؟ انسان کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ مذہب تفریح کے لیے نہیں آیا، مذہب حکم کرنے کے لیے نہیں آیا، مذہب جدائی کے لیے نہیں آیا، مذہب سپریشن کے لیے نہیں آیا، مذہب نفرتوں کے لیے نہیں آیا، بے مذہب شک، ہی آیا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ فرمایا ایھا الناس علیکم بالجماعۃ والفرقان، دنیا کے تمام لوگوں مل جل کر محبت کے ساتھ زندگی اور فرقے بازی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سب بڑا رشتہ انسان کا اس کو شروع کرو۔ اور قرآن نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ایک ساتھ ہو جاؤ، ولا تفرقوا، الگ مت ہو، الگ ہو، نہ الگ کرو، نہ فرقہ بازی بٹو۔ آج یہ کانسیپٹ بن گیا ہے، یہ سنی، یہ شیعہ، یہ فلاں ڈیوائیڈڈ ہے۔ لہٰذا انسانیت کے پرچم تلے ہم سب کو آنا چاہیے، سوچنا چاہیے سب پہلے ایک اچھا انسان بن جائے، پھر جا کر کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ انسان بہتر، سب سے خوبصورت انسان اور انسانیت ہے۔ اگر ایک انسان ہوگا تو دوسرے کا ہر طرح کا حق ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ اور خدا نے جب بالا تر کر دیا ہے حقوق کو مذہب سے، تو ہم کون ہوتے ہیں ان سب کو چیزوں کو ساتھ لے کر چلنے کے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول مبارک، جو تم سے اچھائی کرے تم بھی اس سے اتنی اچھائی کرو، اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو تو اس کے حق میں اتنی دعا کرو کہ تمہیں یقین آ جائے کہ تم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ کتنا خوبصورت قول مبارک میرے اور آپ کے لیے، کہ اگر تم سے کوئی مفہوم ہے کہ اچھائی کر رہا ہے تو آپ کے لیے بھلائی کی ہے کسی بھی طرح کی، تو کوشش ہمیں یہ کرنی کہ اس کی بھلائی کا جواب بہترین طریقے سے دیں۔ لیکن اگر اس پہ قدرت نہیں رکھتے تو دعا کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ حق ادا کرنے کے کئی طریقے بتا رہا ہے، حق ادا کرنے کے، انسانیت کے حق ادا کرنے کے خداوند متعال نے وسیع ہمیں آپشنز دی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ تم کیسے ادا کر سکتے ہو۔ آغا صاحب ایک سوال ہے، ہم اپنے مومن بہن بھائیوں کو اپنا بہن بھائی سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو انسانیت کے ناطے، لیکن پریکٹیکلی کیسے ہم ان کے ساتھ وہ حقوق کو ادا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں؟
جزاکم اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ پریکٹیکل طریقے سے ہم اس طرح سے ان کے حقوق کو ادا کریں۔ بہترین طریقہ جو اہل بیت اطہار نے ہمارے سامنے پیش کیا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم رشتہ انسانیت کو استوار کر کے، رشتہ انسانیت کو اسٹرانگ کر کے، زیادہ سے زیادہ ہم پرچم انسانیت چلے سب جمع کر ان کے ساتھ حق ادا کریں۔ یعنی فرق کریں کہ ان کا مذہب کچھ کہتا ہے، فلاں کا مذہب کچھ کہتا ہے، فلاں کا مذہب کچھ کہتا ہے۔ تو مذہب و مسلک کی زنجیروں میں خود کو جکڑ کرنے سے پہلے ہم انسانیت کے پرچم تلے یا انسانیت کی بہترین میں جنت آ جائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ انسانیت کے رشتے کے ساتھ ہم نیکیاں کریں۔ یہ بغیر سوچے ہوئے کہ کس مذہب کا ہے، ملت کا ہے، کس دھرم کا ہے اور کس ریلیجن کا ہے، کیونکہ یہ مذہب اور دھرم اور ریلیجن کی جو داخل ہو جاتی ہے، اس کی بنیاد پر رشتہ انسانیت کمزور، جب رشتہ انسانیت کمزور ہو جاتا ہے، مذہب و مسلک اور فرقے کی لڑائی انسان کو تباہی کے جاتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل بالکل لہٰذا اس سلسلے پر ہمیں توجہ دینا، انسانیت میں جمع ہے، انسانیت کے پرچم تلے ہم سب کھڑے ہو جائیں، انسانیت جو کارواں چل رہا ہے اس کارواں میں ہم ساتھ ہیں اور ساتھ رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کریں۔ سب سے پہلے ہماری فکر میں اس بات کو منقوش ہونا چاہیے، نقش ہونا چاہیے کہ ہم سب انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جب یہ فکر آ جائے گی تو میرے خیال میں یہ جو جدلی مزاج انسان کرتا ہے، جو تفصیل مزاج جاتا ہے، اس سے ہٹ جائے گا، اور اس کے جو ہیومینٹی ہیں، اس کے جو رولز ہیں اسپرچولیٹی کے، وہ سب ایکٹیو ہو جائیں گے۔ وہ فکر کرے گا، سوچے کہ انسان ہے، لہٰذا میں اس کے ساتھ نیکی کروں۔ اور اگر یہ انسانیت راستے سے ہٹ کے سب ہمارے سوچا تو پھر نیکی نہیں ہو سکتی۔ کوئی سوچے میرے پسند کا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نیکی کروں۔ ہم سب انسان ہیں اور ایک راستے پر چلنے والے ہیں، انسانی کارواں قریب ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کو سلام نسبتوں کا خیال رکھیں اور ان کی ڈگنیٹی کا خیال رکھیں، انسانیت رکھیں۔ جو بھی گفتگو کرنا ہو وہ پیار سے، اخلاق سے کی جائے۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آغا صاحب، بالکل۔ اور پروردگار ایک اور کال پڑھنا چاہوں گی کہ جو خدا کے لیے 40 دن اپنے اندر اخلاص پیدا کر لے تو اس کے دل کی حکمت کے چشمے پھوٹ کر اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ خدا پہ یقین رکھتے ہوئے اگر ہم خدا کی ذات کو اپنے ذہن میں اور اس کی خوشنودی کو رکھتے ہوئے کوئی بھی نیکی کا کام کرنا چاہیں گے، انسانیت کے ناطے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے کسی کے ساتھ اگر نیکی کی، تو کہتے ہیں نا کہ اگر اپنے اندر مفہوم ہے کہ 40 دن خدا کے لیے، 40 دن اپنے اخلاص پیدا کر لے صرف خدا کے لیے، تو کہتے ہیں کہ حکمت کے چشمے پھوٹ کر اس کی زبان سے جاری ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر پریکٹیکلی کوئی انسان اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کرنا یا معرفت حاصل کرنے کے لیے اس راستے پر چلنے کی کوشش کرے تو خدا ضرور مدد کرتا ہے۔ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم شاید بہتر انداز سے کوئی بھی ایسا کام کرنے کے قابل نہیں، لیکن خدا کی ذات بڑی کریم ہے، وہ عادل ہے، اس نے ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے اور عطا کر کر آزما بھی رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کے بتائے ہوئے احکامات کو اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس راستے پر چلتے ہیں۔ ایک اور سوال جو میرے ذہن میں ابھی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انسانیت کا خداوند متعال نے مذہب سے بالا تر کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دنیا میں پیدا کر رہا ہوں اور میں پیدا کر چکا ہوں، یہ جو میرے ہاتھ میں میرے یہ مخلوق ہے جو میری نظر میں ہے، اس میں تفرقے ہوں گے بہت سی طرح کے، مذہب کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے۔ لیکن جب خدا نے دین بنایا تو اس میں یہ حکم دیا کہ تم مذہب سے بالا تر ہو کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانیت کو اہمیت دینا چاہتا ہے آغا صاحب۔ لیکن اس کے اپوزٹ جو لوگ نہیں کرتے اور ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، وہ پروردگار کی نظر میں کیسے ہوں گے؟ دیکھیے بہت اچھا آپ نے اس سے ما سبق جملہ کہا کہ جب انسان خلوص کے ساتھ، یعنی بغیر ملاوٹ، خلوص یعنی خالص نیت، ملاوٹ نہ ہو اس میں، تو خلوص کے ساتھ جب انسان
بندوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وزڈم اور حکمت کے دریچے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. کیوں کھل جاتے ہیں؟ پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اپنے ہر عمل کے اندر خلوص پیدا کرو. بے شک. خلوص آپ کو پاور دے گا، آپ کو قوت دے گا، آپ کو طاقت دے گا. اور جو یہ پاور آپ کو ملے گی خدا کی طرف سے، جو قوت ملے گی، اس کی بنیاد پر آپ کے لیے بہت سارے طریقے کھل جائیں گے. آپ کبھی احساس نہیں کر سکتے کہ ایک تنہا انسان اتنا بلند کیسے ہو گیا. انسان کو پروردگار نے بڑی قوت، بڑی طاقت، بڑی بلندی عطا کیا، مگر یہ انسان اپنی قوت کا استعمال نہیں کرتا، اپنے وزڈم کا استعمال نہیں کرتا، اپنی حکمتوں کا استعمال نہیں کرتا. ورنہ فکر انسانی اگر صحیح معنوں میں تخیلات کی وادیوں میں کرے تو انسان ہر دور میں پرواز کر سکتا ہے. اب پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ہم نے خلق کیا ہے، تم مجبور نہیں کیا ہے. ڈنڈے کے زور پر ہم تم سے عبادت نہیں کروائیں گے. ڈنڈا لے کر چلو نماز پڑھو، حج پر لگو. ہم نے تمہیں آزاد کیا ہوا ہے. یہ مجبوری والی عبادت نہیں ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے دونوں راستے تمہارے لیے بیان کر دیا. ایک وزڈم کا راستہ ہے، خیر کا راستہ ہے، اچھائی کا راستہ ہے، ہیومینٹی کا راستہ ہے، مورالٹی کا راستہ ہے، انسانیت کا راستہ ہے. ایک راستہ وہ ہے جو اس کے برعکس ہے، شیطانی راستہ، گندگی کا راستہ ہے. ایک ایسا راستہ ہے جو تمہیں انسانیت کے دریچے تک ہٹا دے گا. اب کیا تمہارا ہے، کس راستے پر چلنا؟ ہم تمہیں مجبور کر کے زنجیروں میں جکڑ کے مسجد میں نہیں لائیں گے کہ ہماری. اور کیوں؟ اس لیے کہ ہم محتاج عبادت نہیں ہیں. ہم اس لیے چاہتے ہیں سجدہ کرو، ہمارے اندر سے نور ختم ہوتا ہے. جب اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتے تو اس بات کا احساس ہوگا کہ مجھے بلند کوئی ہے. کیا میں بات ہے. کہتا ہوں کوئی بلند ہے جن کی بزرگی کا ہم اعلان کرتے ہیں. تو تمہارے غرور کو، تمہارے ایگو کو، تمہاری اکڑ ختم کرنے کے لیے ہم نے تم سے سجدہ کرایا. ہم محتاج سجدہ نہیں ہیں. اور اگر تم نے کہیں کسی مسئلے میں ہمارے ایک سجدے کو ناخوش کر دیا، تم نے استغفار کر لیا، تو ہم تمہیں معاف کر دیں. سبحان اللہ. کیونکہ ہم ظالم خدا نہیں ہیں، ہم رحمان نہیں ہیں. مگر اگر تم نے اس انسان کو، جسے میں نے اشرف مخلوق قرار دیا، خلقت، اس کی ڈگنیٹی کے خلاف تم بولے، اس کی توہین کیا تم نے، اگر اس کی انسلٹ کیا، اس کے حق کو نہیں ادا کیا، تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. یہ ہمارا عدل ہے. کل وہ آپ ججمنٹ سوال کریں گے، پروردگار نے میرا حق ادا کیا. بھائی کا حق بھائی کے ساتھ کیا ہے، بہن کا حق بہن کے ساتھ کیا ہے، بیٹے کا حق ماں کے ساتھ کیا ہے، ماں بیٹے کے ساتھ کیا ہے، کمیونٹی والوں ایک دوسروں کے ساتھ کیا ہے، عشیرے کا حق عشیرے کے ساتھ کیا ہے، قبیلے کا حق قبیلے کے ساتھ کیا ہے، قبائل کا حق قبائل کے ساتھ. حقوق پر توجہ دینا ہے. یہاں تک اپنے حقوق توجہ دے کر زندگی گزارو گے تو بھی ہو، اشرف مخلوق بھی ہو، افضل خلوق بھی. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت شکریہ. میرے پاس ایک اور معصوم کے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت قول ہے. آپ فرماتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا. جو اپنے بھائی کے عیب چھپائے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا. جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے اس وقت تک اللہ بھی اپنے بندے کی مدد کرتا رہے گا. ان دونوں قولوں میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں. خدا کا یہ میسج میرے اور آپ تک پہنچ رہا ہے کہ جو ہم دوسروں کی مدد کریں گے یا مفہوم ہے حاجت روائی کریں گے، خدا ہماری کرے گا. یہی سوچ کر اگر ہم اپنے اندر انسانیت کا وہ جذبہ جو خدا دیکھنا چاہتا ہے اجاگر کریں تو یہی سوچ کے کر لیں کہ مجھے اس کے بدلے بہت کچھ ملے گا. یقینی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ کثرت عبادت یا بہت زیادہ عبادت کرنے سے راضی ہوگا. خدا نیتوں پر راضی ہوتا ہے. کیا بات. خدا خلوص کو دیکھ کر راضی ہوتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہو تو خدا آپ کے اندر اس جذبہ سخاوت کو، جذبہ کرم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنے قریب، آپ کتنی سخی ہو، آپ دوسروں کی مدد کرتے ہو. اگر آپ دوسروں کی مدد کرتے ہو، حاجت روائی کرتے ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اس لیے حدیث پیغمبر ہے کہ دوسروں کی مدد کرو، چیریٹی کرو، صدقات کرو، ہیومینٹی کے راستے پر کائنڈنس، انسان بن کر رحم، کیونکہ تم خدا سے یہ چاہتے ہو
کہ خدا پر رحم کرے. تم کہتے ہو پروردگار تو رحم ہے, تو غفار ہے, تو ستار ہے. کائنڈنس والی رحم دلی تمہاری اندر رحم دلی پیدا کر دو, ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کر دو. ایک بہترین انسان معاشرے میں اپنے اندر ظلم اور تشدد اس بہترین صفت رحم دلی ایک دوسرے کو معاف کرنے کی صفت لا کر ایک دوسرے کی مدد کرو. اب میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. من کفا ضریرا حاجتا من حوائج الدنیا. اس حدیث پر اگر آپ نے غور فرما لیا تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں اس زندگی میں کامیاب بھی رہیں گے اور بنان بھی رہیں گے, موفق بھی رہیں گے. اور سے سنیں فرماتے ہیں اہل بیت اگر کسی مرد مومن کی کسی شخص کی مدد ماشاءاللہ یقی اللہ حاجتہ فأت اللہ برا من النقاب. اگر چاہتے ہو کہ کام کے طریقوں سے ہٹ جاؤ, نار کھولے, نار سے بچ جاؤ, نمی انسان نہ بنو, تو کیا کریں؟ کہاں کسی بھی فرد بشر کو دیکھو کہ حاجت مند ہے, اس کی حاجت روائی کرو, یا اگر نہیں کر سکتے تو کوشش کرو. ٹرائی ٹو ہیلپ ہم, اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو. پیسے سے مدد نہیں کر سکتے, کسی اور نظر سے مدد کرو, جس طرح ممکن ہو سکے اس کی مدد کرو. اس کا اجر یہ ملے گا کہ تمہیں جہنم میں نہیں چلے گا. اگر یہ چاہتے ہو کہ جہنم میں نہ چلو, انسانیت کے لیے کام کرو, کے لیے کام کرو, ہیومینٹی کے لیے کام کرو. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب تم ہیومینٹی کے لیے کام کرو گے, انسانیت کے لیے کام کرو گے, تو اس کا اجر پروردگار وقد لہ 70 حاجت حوائج الدنیا ولا یزال یغفر اللہ عز وجل حتی یرجع. یہ شخص جو فرد مومن کی مدد کے لیے اپنے گھر سے نکلا, اس کا اجر پروردگار جنت جہنم کے شعلوں سے نجات, 70 حاجتیں اس کی پوری ہو جائیں گی. اس فرد کی کسی دوسرے فرد کی مدد کے لیے نکلا ہے, اور رحمت الہی رہے گی. تو آج ہم بیدار ہو جائیں, اور بیدار ہو کر کچھ انسانیت کے لیے کر لیں, کچھ آدمیت کے لیے کر لیں. اگر آپ سکون چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں, چاہتے ہیں زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں, وقت تنہائی میں بیٹھ جائیے, زندگی ہو جائے گی. سوچ اور آئیے انسانیت کی سب مل کر کچھ کریں, ڈگنیٹی کا تقدیس و تمجید خیال رکھیں انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا صاحب. اگر لاسٹ 2 منٹ میں کوئی اور میسیج دینا چاہیں آج کے اس خوبصورت ٹاپک کے حوالے سے. بہت شکریہ. خدا سلامت رکھے ناظرین کو, ٹیم کو, اور آپ کو. بہت شکریہ مولا, آپ کو بھی سلامت رکھے. حکمت کرتے ہیں اور چلاتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پہنچاتے ہیں. ناظرین یہ جملہ کہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس ایک ذخیرہ اہل بیت کا موجود ہے وہی پیش کریں. اہل بیت اطہار ارشاد فرماتے ہیں چاہتے ہو کہ پروردگار تمہاری مغفرت کرے, تمہیں معاف کر دے, تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے, تو من موجبات مغفرت اور اطعام الطعام, لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ. کھلانا پلانا انسان, اطعام کرو, پلاؤ, مومنین پلاؤ, عشیرت کو, قبیلہ کو, منطقہ کو. آپ کسی بھی مثلاً ویکینڈ پر ڈالی میں بیٹھیے تو اہل بیت علی کے ساتھ میں کھانا کھا لیجیے, تو خدمت کے طریقے پروردگار ساتھ بیٹھتے ہیں. خدا چاہتا ہے الگ الگ مت رہو, نفسوں کو مت پھیلاؤ, محبت لے ساتھ جمع کر کے کام کرو. ایک حدیث اور سن لیجیے تمام. فرماتے ہیں من اطعم مؤمنا حتى يشبع لم يدر احد قوت الله اجر في الاخره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ان الله رب العالمين. عظیم رتبہ تھا, کیا شرف کیا, کیا فضیلت تھی اسے. تو مومن کو کھانا کھلاتے. آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص ہے, کیا کھانے کا اہتمام نہیں, آپ اس کو گئے اپنے لے گئے, اس کے اہتمام کے ساتھ کو کھلایا, یا اگر آپ اسے لے جا سکتے کے لیے کھانے کا اہتمام کر دیا, اس کی جزا یہ ہے اس کا آج اتنا بڑا ہے کہ نہ ملک مقرب اور نہ ہی نبی مرسل
اس کے اس اجر کے حوالے سے کسی کتنا بڑا اجر ہے. یعنی پروردگار عالم یہ چاہتا دنیا میں انسانیت کے پرچم کو بلند کرو، یعنی انسانیت کو جگاؤ، سبحان اللہ. آدمیت کو اتنا اجر دیا ہے کہ مومن کو اتنا کھلا دو کہ وہ شبعان ہو جائے. کیا بات ہے، ارے کیا پھر بات اسے ہے. کھانا کھلا دو. سبحان اس کا اللہ. اجر اللہ کے کسی کیا کو بات ہے. علم نہیں ہے. اگر ہم چاہتے خدا کے محبوب جائیں، محبوب رسول بن جائیں، محبوب اہل بیت بن جائیں، رشتہ انسان کو قوی کریں اور ایک دوسرے کے عام جب بھی موقع مل جائے بچوں کے ساتھ آپ کو وہ ڈالیں، ساتھ میں بیٹھیں، کھائیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں. انسانیت کے رشتے کو زیادہ سے زیادہ ہم قابل کریں. آخر دعا کو پروردگار ہماری اس بات کو قبول الہی فرما. الہی تمام ناظرین و ناظرین تارکین و متقین و جالسین کی دعاؤں کو قبول فرما. الہی آمین. اہل بیت چینل کو مزید توفیق عطا فرما. الہی آمین. مزید خدمت دین میں انتظار جاری رہے الہی اور آمین. تمام حضرات حجت خدا کے ظہور میں تعجیل صلی اللہ محمد علیہ. شمار پر. الہی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. کچھ ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل انشاءاللہ. کیے گا. مولا السلام سلامت علیکم. رکھے. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ مولا، آپ کو بھی سلامت رکھے. خوبصورت پروگرام، خوبصورت انداز، خوبصورت میسج ہمارے اہل بیت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک اور آپ کے لیے. حقوق انسانی، پروردگار نے ایک انسان کے کیا کیا حق ہم پر دیے ہیں اور کس طرح سے اس کا اجر لکھا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کوشش کریں گے، دعا گو ہوں کہ پروردگار مجھے اور ہم سب کو پروردگار نے جو حقوق العباد ہم پر واجب کیے ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. دعا میں یاد رکھے گا. کل انشاءاللہ نئے گیسٹ نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.